تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، جو آل نبی کا چاہنے والا ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لک الحمد یا اللہ، خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لقد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلم وارشدتنا الى السنة والجماعة وبك توجهنا الى ربنا في هذه الساعة، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سرورام، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے امت مسلمہ آخری امت ہے۔ سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کی امت آخری امت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
कि ख़त्म नबूवत पूरे दीन के लिए एक हिसार और किले की हैसियत रखती है। इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों का अव्वलीन हदफ अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। इस्लाम के जितने भी दुश्मन हैं वो इस अक़ीदे पर मुख्तलिफ़ किस्म के हमले करते रहते हैं। यहूद व नसारा को पहले दिन से ये दुख है कि हम आखिरी उम्मत क्यों नहीं, उम्मत मुस्लिमा को आखिरी क्यों बनाया गया। जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा था एक अहले किताब ने कि तुम्हारी किताब के अंदर एक आयत ऐसी है, अगर हमें मिलती तो हम उसके नज़ूल के दिन को ईद बनाते। आपने पूछा कौन सी आयत? उसने कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी इस आयत की वजह से वो समझते हैं अगर हमारी किताब में आ जाती तो फिर आगे उम्मतों का सिलसिला ख़त्म हो जाता, ना कोई और दीन होता, ना कोई और किताब होती, और ना ही हमारे बाद किसी उम्मत का कोई वजूद होता। हम ही आखिरी होते, हम पे बात ख़त्म हो जाती और जो कुछ रब ने देना था हमें ही दे देता। चूँकि वो आखिरी नहीं है, आखिरी हम हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब ज़ुल जलाल ने नबूवत का दरवाज़ा सरकार को भेज के बंद कर दिया और हमें भेज के उम्मतों का दरवाज़ा बंद कर दिया। इस वास्ते आज जो उम्मत मुस्लिमा के दुश्मन हैं वो उम्मत मुस्लिमा पर हमला करने के लिए इनके आखिरी होने की जो शान है उस पर हमला करते हैं, और उस शान पे हमला करने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे हमला करते हैं। तो इसलिए आज साजिशों का बाज़ार गर्म है और सारे दुश्मन उम्मत मुस्लिमा के गिर्द दायरा तंग करने में लगे हुए हैं। अमेरिका का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो ख़त्म नबूवत से जंग का मंसूबा है। अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो मंसूबा बना चुका है और उसके ख्वाब देख रहा है जो कभी भी पूरे नहीं होंगे, ये सारे का सारा वो उम्मत मुस्लिमा पर कंट्रोल हासिल करने के लिए और अपना निज़ाम मुसल्लत करने के लिए कर रहा है। और इकबाल ने काफ़ी पहले जो कुल्लियात इकबाल में इबलीस की मजलिस शूरा के नाम से एक नज़म है, उसमें इबलीस ने अपनी मजलिस शूरा का जो एजेंडा बयान किया, इकबाल उसको इस शेर में बयान करते हैं। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। तो अब जो हिजाज़ो यमन की जंग शुरू हो गई है, तो ये शैतान की तो बहुत पुरानी साजिश और स्कीम है और मंसूबा। ग्रैंड इसराइल का यहूदी नज़रिया, अमेरिका का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और शाम, इराक, लीबिया, उसके अंदर जो आग भड़की उसी की चंगारी अब खलीज में हिजाज मुक़द्दस के बिल्कुल करीब भड़कना शुरू हो गई है। और ये तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए गहरी तशवीश का बायस है कि अमेरिका अपना एजेंडा पूरा करना चाहता है और इसमें दूसरी कोई राय नहीं कि इस जंग का सारा फ़ायदा यहूद व नसारा को होगा और सारा नुकसान उम्मत मुस्लिमा को होगा। और आज उसके शोले भड़क रहे हैं
اور جنگ ایسی چیز ہے جو چھیڑتا ہے پھر جنگ اس کو مشکل سے ہی چھوڑتی اور پھر آگے مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ ہم نے چند دن پہلے تمام اہل سنت و جماعت کی مقتدر تنظیمات کو تحریک صراط مستقیم پہ پلیٹ فارم پر لاہور پریس کلب میں آل پارٹیز کانفرنس میں اکٹھا کیا، اور ہم نے تحفظ حرمین موومنٹ کے نام سے اہل سنت و جماعت کی تنظیمات پر مشتمل ایک تنظیم کا قیام کیا، اور یہ جو آگ بھڑک رہی ہے اسے بجھانے کے لیے اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے اس پر میڈیا کو بریف کیا، اور آج پورے ملک میں تحفظ حرمین کے نام سے آج کا جمعہ اہل سنت و جماعت کی طرف سے پڑھایا جا رہا ہے۔ شروع سے جو اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، بر صغیر میں ان سازشوں میں ایک بڑی سازش قادیانیت کی سازش، انہوں نے ہمارے مقابلے میں، اس امت کے مقابلے میں ایک نئی امت معاذ اللہ کھڑا کرنے کی کوشش، یہ استعمار کی کوشش تھی، اور مرزا غلام قادیانی پر جو انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹی وحی اتاری ہوئی تھی وہ صرف اسلام کے خلاف ایک نئی سازشوں کا سلسلہ تھا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اہل سنت و جماعت نے بر وقت اس کے خلاف اقدام کیا۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس قادیانی کے کفر کو واضح کیا، اور اس پر جو شرعی حکم تھا وہ لگایا، اور متعدد کتابیں اس بارے میں لکھیں، اور ان کی حقیقت گندی سوچ کو واضح کیا۔ ہمارے ماحول میں آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قادیانیت کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے اس کو محض فروعی سا اختلاف سمجھتے، جبکہ یہ کفر اور اسلام کا فرق۔ میں آج کی اس گفتگو میں اختصار کے ساتھ قادیانی کفریات جو فرق کے لیے ان کا بیان ضروری ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد اس موضوع کو مختصر وقت میں آگے چلاؤں گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ ہم نے فہم دین کورس میں اور اس کے علاوہ اس موضوع پر، ان ختم نبوت کے موضوع پر بہت سے لیکچر دیے۔ آپ کو یاد ہوگا آیات ختم نبوت، احادیث ختم نبوت، اور اسرار و رموز ختم نبوت، اور آیات ختم نبوت کا معنی و مفہوم، مختلف قسم کے موضوعات اس پر پہلے ہو چکے ہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب جس کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ، یعنی وہ غلطی کا ازالہ کے عنوان سے کتنی بڑی کفریہ جسارت کرتا ہے، اور بظاہر ریفارمر بنا ہوا، مسلح بنا ہوا ہے کہ میں غلطی کو زائل کر رہا ہوں، لیکن خود کتنا بڑا اس میں کفر بکتا ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 673 پر اس نے لکھا ہے، میں احمد ہوں، جو آیت مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد میں مراد ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں آیت کریمہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے تھے، اور وہ خطاب اللہ نے بشکل آیت قرآن میں ذکر کیا۔ اس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
بنی اسرائیل کو بشارت دے رہے تھے، مبشرم برسولی یأتی من بعدی، درا حال کی وہ خوشخبری دے رہے تھے ایک رسول کی. وہ کہہ رہے تھے میرے بعد ایک رسول آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا. یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خوشخبری ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس آیت میں جو لفظ احمد ہے، اس احمد کے بارے میں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے. تو مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں احمد ہوں. یعنی معاذ اللہ قرآن مجید میں جو آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی ایک نبی کی، وہ معاذ اللہ میں نبی ہوں، میں احمد ہوں. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج جو اس کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ بہت سے لوگ یہ اس سازش کا شکار ہے. وہ کہتا ہے مرزا قادیانی نے تو نبوت کا دعوی نہیں کیا تھا، وہ خلیفہ تھا یا وہ مجدد تھا، وہ بروز تھا، ذل تھا، سایہ تھا نبوت کا، اس نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا. تو یہ ساری ان کی سازشیں ہیں اور چکر ہیں، فراڈ اور فریب ہے. اس نے اپنی کتاب میں اپنے آپ کو احمد کہا، اور قرآن کے اندر جن کا ذکر احمد کے لفظ سے کیا گیا وہ رب کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑی خیانت اور بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کتاب کے اس صفحے پر جس کا میں نے تذکرہ کیا، وہ کہتا ہے کہ میں احمد ہوں اور میرے بارے میں اللہ کے رسول خوشخبری سنا رہے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایسے ہی اس نے اپنی کتاب توضیح مرام کے صفحہ نمبر 9 پر یہ لکھا، کہتا ہے میں محدث ہوں، اور محدث ایک معنی سے نبی ہوتا ہے. تو وضاحت کے لیے یہ ذہن میں رکھو کہ ایک ہوتا لفظ محدث، ایک ہوتا محدث. محدث کا معنی ہوتا ہے حدیث بیان کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اسپیشلسٹ، وہ محدث ہوتا ہے. اور محدث کا معنی ہوتا ہے ملہم، جس کو الہام کیا جائے، الہام کیا جائے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو بخاری شریف میں موجود ہے، قَدْ كَانَ فِي مَا مَضَىٰ قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ أُنَاسٌ مُحَدَّثُونَ، پہلی امتوں میں محدث گزرے ہیں، یعنی ولی گزرے ہیں جن کو الہام ہوتا تھا. فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. اگر میری امت میں کوئی محدث ہے، یعنی پہلے نمبر پر، ویسے تو ہزاروں ولی ہیں، سب سے زیادہ الہام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتا ہے. آپ کی تجویز آیات قرآنی کے موافق ہوتی رہی. یہ ہم نہیں کہتے قرآن آپ کی تجویز کے موافق ہوا، آپ کی تجویز قرآن کے موافق ہوتی رہی. اور کتنی آیات اور آپ کی تجویز کے درمیان موافقت موجود ہے. تو یہ لفظ محدث کی تھوڑی سی وضاحت ہے کہ محدث ہوتا ہے ملہم، جس کو الہام کیا جائے. تو مرزا قادیانی نے اس کا سہارا لے کر کہتا ہے کہ میں محدث ہوں، اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہوتا ہے. تو یہاں پر اس نے اپنے بارے میں لفظ نبی بولا ہے، اور لفظ محدث کے ذریعے سے اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کی ہے. جبکہ حدیث شریف میں جن کو محدث کہا گیا، امت کا سب سے بڑا محدث، ان کے بارے میں تو سرکار کا یہ فرمان ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے، لیکن فرما مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. اب جو محدث ہیں وہ تو بالمعنی نبی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محدث ہیں، مگر ان پر لفظ نبی کا اطلاق نہیں کیا گیا. اور سرکار نے فرمایا کہ نبوت کا دروازہ چونکہ بند ہو چکا ہے، اگر بند نہ ہوتا تو عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہوتا تو عمر نبی ہوتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث ہیں، مگر ساری زندگی انہوں نے ختم نبوت کا پرچم بلند کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی سرکار کے بعد نہیں آ سکتا.
یہ محدث کے ذریعے سے اپنے آپ کو نبی کہنا مرزا قادیانی کا یہ اس کا واضح کفر ہے، جو کلمہ کفر اس نے اپنی اس کتاب میں جس کا میں نے حوالہ دیا ذکر کیا ہے، اور محدث کہہ کے اپنے آپ کو معاذ اللہ اس نے نبی کہا ہے۔ اس کی کتاب جس کا نام ہے دافع البلا، جو صرف بلا ہی بلا ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 9 پہ اس نے یہ لکھا ہے، سچا خدا وند وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ معاذ اللہ، تو جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، یعنی اپنے شہر قادیان کا ذکر کر کے وہ یعنی اس آیت کا ترجمہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی اس کے ضمن میں اپنے لیے گھڑ رہا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ تو یہ واضح طور پر لفظ رسول کا اس نے اپنے اوپر اطلاق کیا ہے، اپنے آپ کو رسول کہا ہے، کہیں اپنے آپ کو اس نے نبی کہا ہے معاذ اللہ، اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ایسے ہی اس کی کتاب ہے براہین احمدیہ، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ براہین غلامیہ لکھتے ہیں، یعنی اس کے نام کے اندر بھی جو وہ نام میں لکھا ہے اس نے اپنا مرزا غلام احمد قادیانی، غلام احمد، تو ہمارے اسلاف نے کہا اسے صرف مرزا غلام کہو، وہ اس لائق نہیں کہ اسے غلام احمد کہا جائے۔ جو احمد خود بنتا ہے اور نام غلام احمد قرار دیتا ہے وہ نبوت کا دعوے دار ہے، تو جو جھوٹا ہو وہ غلام احمد نہیں ہوتا، غلام احمد سچا ہوتا ہے، غلام احمد مسلمان ہوتا ہے، اور یہ مرتد ہے اور یہ کافر ہے۔ تو اس واسطے مرزا غلام قادیانی اس کی کتاب جو براہین غلامیہ ہے، جس کو وہ براہین احمدیہ کہتا ہے، اس کے اندر اس نے یہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا گیا ہے اور نبی بھی رکھا گیا ہے معاذ اللہ۔ اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے میرا نام امتی بھی رکھا گیا ہے اور میرا نام نبی بھی رکھا گیا ہے۔ امتی اور نبی دونوں کا اطلاق اس نے اپنی ذات کے بارے میں کیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ غدار انسان، اس کے کفریات ہی کفریات ہیں، اور بے شمار مقامات پر اس نے کفریات کا ارتکاب کیا ہے۔ اپنی کتاب دافع البلا کے صفحہ نمبر 10 پر اس نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ترجیح دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ معاذ اللہ چھوٹا ہے، اور مرزا غلام کہتا ہے کہ میرا مرتبہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا ہے۔ ایسے ہی اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 17 پہ اس نے یہ لکھا ہے، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ معاذ اللہ، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ تو یہاں پر بھی اس نے کفر کا ارتکاب کیا، چونکہ ایک بندہ مسلمان اگر ہو لیکن ہو غیر نبی تو اس کو بھی نبی پر تردید دینا کفر ہے، اور جو ہوئی کافر اور مرتد ہو اس کو کسی نبی پر ترجیح دینا یہ کفر بالائے کفر ہے، تو اس کا بھی اس نے ارتکاب کیا۔ ایسے ہی اس نے کئی مقامات پر اس کی درجنوں عبارات ہیں۔ مثال کے طور پر معیار الاخیار اس کا ایک اشتہار ہے، اس میں اس نے یہ لفظ لکھے ہیں، کہتا ہے میں بعض نبیوں سے بھی افضل ہوں۔ تو معاذ اللہ یہ الفاظ اس کے کفری الفاظ ہیں، ارتدادی الفاظ ہیں، اس واسطے کہ کوئی غیر نبی وہ نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے درجنوں حقائق لکھ کر اس پر آپ نے یہ واضح طور پر لکھا کہ با اجماع مسلمین کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی صدیق بھی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اپنے آپ کو بعض نبیوں سے افضل قرار دیتا ہے، یہ بھی اس کے کفریات میں سے واضح کفر ہے۔ ایسے ہی اپنی کتاب
ازالہ کے صفحہ نمبر 309 پر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو مسم ریزم سے تشبیہ دے کر اس نے معجزات کو مکروہ جانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر اس نے مختلف قسم کی پھپتیاں کسیں اور اپنی طرف سے اعتراضات وارد کیے۔ مرزا غلام قادیانی نے ازالہ کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ ایک زمانے میں 400 نبیوں کی پیش گوئی غلط ہوئی اور وہ جھوٹے قرار پائے معاذ اللہ۔ تو اس کے کفریات اور بکواسات جو کہ ممبر پر بیان کرنے کے بھی لائق نہیں ہیں، جو اس نے مغلظات بکے، یہ کچھ باتیں جو کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے جن کا اظہار ضروری تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ تو ایک مصلح تھا، ایک معاذ اللہ مجدد تھا، تو نبی ہونے کا اس نے اعلان ہی نہیں کیا تھا اور تم اس کو اس وجہ سے مرتد کہتے ہو، تو یہ محض ایک سازش ہے ان کی۔ اس نے باقاعدہ طور پر نبوت کا اعلان کیا، اور یہ اگرچہ اس نے بتدریج کیا، پہلے کوئی لفظ بولا پھر کوئی بولا، پھر آگے بڑھتے بڑھتے اس نے ایسا اعلان کر دیا، اور حد درجے کی توہین یہ ہے کہ اس نے یہ واضح طور پر لکھا جب اس کے بیٹے سے یہ کہا گیا کہ جب تم مرزا کو نبی مانتے ہو تو پھر نبی کا کلمہ ہوتا ہے، تو پھر تمہارا علیحدہ کلمہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ علیحدہ کلمہ تو تب ہو کہ جب مرزا غلام قادیانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی علیحدہ ذات ہو۔ اس نے کہا کہ وہ دنیا سے گئے تو معاذ اللہ مرزا کی شکل میں پھر واپس آ گئے۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو کلمہ ہمارا ہے کہ اس میں محمد الرسول اللہ جو لفظ محمد بولا گیا ہے، اس بدبخت نے کہا کہ یہ تو مرزا کے بارے میں بولا گیا۔ تو یہ ہے حد درجے کی ان کی دہشت گردی، حد درجے کی سازش، حد درجے کی شرارت کہ اگر کوئی قادیانی یہ کہہ رہا ہو کہ ہمارا بھی ختم نبوت پہ ایمان ہے، ہم بھی ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں، اس کے اندر بھی وہ واردات کر رہا ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ہمارے نبی علیہ السلام کے دشمن مرزا قادیانی کی ذات مراد دے رہا ہے، اور مرزا قادیانی کو محمد کہہ کر اس مرزا کو آخری نبی کہہ رہا ہے، اور اس کے لحاظ سے وہ آگے ساری اپنی باتیں چلا رہا ہے۔ اس واسطے ہزار بار بیدار رہ کے آگے چلنے کی ضرورت ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہمارے دین کا قلعہ ہے، غیروں نے سازش سے اس کے لیے بندے تیار کیے، اور اب بھی قادیانیوں کے علاوہ کئی گروپ امریکہ برطانیہ ان کو تیار کر رہا ہے، اور وہ نبوت کے مسئلے پر آ کر مسلمانوں سے الجھنے والے ہیں۔ کئی لوگوں کو انہوں نے وہاں اپنے آپ پناہ دی ہوئی ہے، اور وہ مختلف قسم کی سازشیں اس مسئلے میں کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے تحریفات دین کے اندر کر کر کے نیٹ پر ان کی واہیات گفتگو آ رہی ہے، جو نبوت کے اس قطعی عقیدے پر اسلام کے ساتھ واضح طور پر ایک بہت بڑا ٹکراؤ ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا کی ان قباحتوں پر، کفریات پر اور ارتدادی جملوں پر سب سے پہلے مواخذہ کیا اور سب سے پہلے فتویٰ صادر کیا، اور آپ نے اپنی کتاب کے اندر یہ تذکرہ کرتے ہوئے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جس وقت دیکھا سرکار کی ظاہری حیات میں ہی مسیلمہ کذاب جو دعویٰ کر چکا تھا، تو موجم کبیر طبرانی میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمہ کذاب۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پوری زمین کی مٹی کے جتنے ذرات ہیں میں اتنی بار گواہی دیتا ہوں کہ مسیلمہ جھوٹا ہے۔ یعنی ایک بار نہیں، دو بار نہیں۔ اب کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ ریت کے کتنے ذرات ہیں؟
زمین کی مٹی کے کتنے ذرات ہیں؟ تو سرکار نے جو نبوت کا غدار ہو اور نبوت کا دعوے دار ہو، سرکار کے بعد اس کے رد کے اندر کتنا بولا جائے، اس کے رد میں کیا کچھ کہا جائے، اس کو جھوٹا کہنا کتنا ضروری ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ جتنے کائنات کی ریت کے ذرات ہیں، اور جہاں ریت نہیں مٹی ہے تو مٹی کے ذرات ہیں، میں اتنی بار گواہی دے رہا ہوں کہ مسیلمہ نبی نہیں ہے، اور مسیلمہ کذاب ہے، اور مسیلمہ جھوٹا ہے۔ اس واسطے امت پر لازم ہے کہ ایسے جتنے بھی مدعیان نبوت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان سب کی تکذیب کرنا، ان کے بارے میں ان کے کذاب ہونے کا واضح طور پر اعلان کرنا، یہ امت مسلمہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ آج چونکہ ایک لبرل سی سوچ، اور جیسے اکبر نے وہ دین الہی کا ایک پلندہ بنایا تھا، ایسے کئی لوگ تیار ہو چکے ہیں، وہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، یہاں تک کہ اب موجودہ اس حکومت کے اندر جو ایف آئی آر کٹ رہی ہیں اور جو ضابطہ اخلاق بنایا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی ایسی شکیں شامل ہو رہی ہیں کہ جو قادیانیوں کو بھی کافر کہے گا تو اس کے بارے میں بھی ایف آئی آر کٹ جائے گی۔ قادیانیوں کا کفر اور ان کو کافر کہنا یہ شریعت کے فرائض میں سے فرض ہے، اور اگر اس پہ کوئی پابندی لگاتا ہے تو وہ پھر دین کے فرائض پہ پابندی لگا رہا ہے۔ اس واسطے یہ انٹرنیشنل استعماری ایجنڈا ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے، اور اس تعلیمات اسلام پر پہرے لگائے جا رہے ہیں، اور دشمنوں کو کھل کھیلنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور ان کے تبلیغ کے مرکز قائم ہو رہے ہیں، اور ارتدادی کارروائیاں ہر وقت وہ کر رہے ہیں، جبکہ آئین پاکستان کے مطابق ان کو ان میں سے کسی چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو واقعات، حادثات ہونے والے ہوتے ہیں یا جن کے خطرات محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے اذان دینا، متنبہ کرنا، یہ ہماری شرعی ڈیوٹی ہے دین کا خادم ہونے کے لحاظ سے۔ اس لیے آج کے خطبے میں میں قادیانی کے کفر بیان کر کے منبر رسول علیہ السلام پر اس کو کافر کہہ کے، اس کو مرتد کہہ کے، اور صرف ایک بار نہیں، زمین کے ذروں کے برابر اس کو جھوٹا کہہ کے، اس کو کافر کہہ کے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ ہم ایسی کوئی پابندی حکومت کی طرف سے برداشت نہیں کریں گے، اس واسطے کہ ہم اپنے منہ میں وہ زبان رکھتے ہیں کہ جو حکمرانوں کی ترجمان نہیں ہوتی، مسلمانوں کی ترجمان ہوتی ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ اس وقت میں نے فتاوی رضویہ شریف کی وہ جلد سامنے رکھی ہے کہ جب آپ نے سب سے پہلے مرزے کا تعاقب کیا اور اس کی کفریات لکھ کر فتویٰ دیا، جب یہ حدیث اعلی حضرت نے لکھی تو نیچے کیا لکھا؟ سرکار کا یہ قول ہے، انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمۃ کذاب، میں زمین کے ذروں کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ مسیلمہ جھوٹا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نیچے لکھتے ہیں وَأَنَا أَشْهَدُ مَعَكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار میں بھی آپ کے ساتھ ہی گواہی دے رہا ہوں۔ انا اشہد معک، محبوب میں بھی آپ کے ساتھ جو آپ نے گواہی دی میں بھی وہ گواہی دے رہا ہوں۔ اشہد معک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہوں۔ جب یہ لکھا تو ساتھ فوراً خیال آیا کہ کہیں کوئی برابری کا پہلو نہ نکل جائے کہ سرکار گواہی دے رہے ہیں میں بھی گواہی دے رہا ہوں۔ تو ترجمہ کرتے وقت کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالم پناہ کا یہ ادنا کتا بعدد دانہ ہائے ریگ و ستار ہائے آسمان گواہی دیتا ہے، اور میرے ساتھ تمام ملائکہ سماوات و ارض و حاملان عرش گواہ ہیں، اور خود عرش عظیم کا مالک گواہ ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ ان اقوال مذکورہ کا قائل بے باک کافر و مرتد ناپاک ہے۔ مرزا قادیانی کے قول لکھ کے
پھر سرکار کی حدیث جو مسیلمہ کذاب کے بارے میں تھی وہ لکھ کے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں زمین کے ذروں کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ مسیلمہ جھوٹا ہے، تو اعلی حضرت کہتے ہیں محبوب میں بھی گواہی دیتا ہوں آپ کی گواہی کے ہمراہ۔ اور اس کے بعد فرمایا محبوب آپ کی گواہی کی تو شان ہی نرالی ہے، اپنا ساتھ گواہی دینے کا انداز لکھتے وقت شیخ سعدی کہتے ہیں عظیم بر ملائک شرف داشتن کہ خود را بے از سگ نہ پنداشتن۔ اسی واسطے یہ لوگ فرشتوں پر بھی شرف رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو عاجزی کی وجہ سے کتوں سے بہتر خیال نہیں کرتے، عاجزی اتنی کرتے ہیں کہ خود را بے از سگ نہ پنداشتن، کہ اتنی عاجزی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کتوں سے بہتر نہیں سمجھتے۔ ان کی اس عاجزی کے وجہ سے ان کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ لفظ لکھے کہ یہ ادنا کتا بے عدد دانہائے ریگ، آگے وضاحت میں کہا محبوب جتنے ریت کے ذرات ہیں اتنی گواہی، وستارہائے آسمان، جتنے آسمان کے ستارے ہیں میں اتنی بار کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کافر ہے۔ یہ سرکار کی گواہی جو مسیلمہ کذاب ہونے پر تھی، اعلیٰ حضرت یہ جو مسیلمہ پنجاب تھا مرزا قادیانی، اس کو کافر کہنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس کافر کے قول میں نے ذکر کیے کتاب کے اندر، آپ نے مسیلمہ کو کذاب کہا زمین کے ذروں کے برابر، تو یہ جو قادیانی ہے اس کو میں کذاب اور کافر کہہ رہا ہوں۔ کتنی بار کتنی مرتبہ، جتنے ریت کے ذرات ہیں اور جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی بار میں گواہی دیتا ہوں، اور کہا میرے ساتھ آسمان کے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، زمین کے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، حاملان عرش جو فرشتے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان کی گواہی بھی ہے، اور پھر خود رب عرش بھی گواہ ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کی گواہی سے بڑی کون سی گواہی ہوگی؟ اللہ بھی گواہ ہے جس نے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ آیت نازل کی ہے، وہ رب بھی گواہ ہے، اور یہ ساری گواہیاں ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ ان اقوال مذکورہ کا قائل کہ جس نے کہا کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے من بعدی اسمہ احمد، جس نے اپنے آپ کو احمد کہا وہ مرزا قادیانی، جس نے کہا میں امتی بھی ہوں میں نبی بھی ہوں اور قادیان میں رب نے رسول بھیجا، جس کے یہ قول ہے میں ان اتنی بار جو ریت کے ذرات ہیں یا آسمان کے ستارے ہیں ان اقوال مذکورہ کا قائل بے باک کافر و مرتد ناپاک ہے، میں ان ستاروں کی تعداد کے برابر اور زمین کے ذرات کے برابر گواہی دے رہا ہوں۔ تو ہم سارے بھی اسی تسلسل میں اس جمعہ مبارک کے دن مسجد میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے بعد اس مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو ہم آپ کی گواہی کے زیر سایہ زمین کے تمام ذروں کے برابر، آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر، فرشتوں اور جنوں کی تعداد کے برابر ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی مرتد ہے، کافر ہے، کذاب ہے، ملعون ہے۔ یہ گواہی اللہ کی اس گواہی کے ہمراہ ہے جو قرآن میں خود رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب یہ جو استعمار کی سازشیں ہیں ایک اس طرح کی، اور دوسری طرف سے ان کا نیو ورلڈ آرڈر اور یہ جنگوں کا سلسلہ، اور چلتے چلتے اب یہ سب سے زیادہ اہم ترین جگہ جو ہے ملت کے لیے وہ عرب شریف ہے، عرب مقدس ہے، اور سب سے بڑھ کے پھر حجاز مقدس ہے، اور پھر حجاز مقدس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے۔ اسرائیل کئی بار یہ بکواس کر چکا ہے کہ میں اپنی سلطنت مدینہ منورہ تک پھیلانا چاہتا ہوں، معاذ اللہ۔ یہ داعش کی خرمستیاں، اس کے پیچھے بھی وہ شر ہے یہود و نصارہ کا،
اور اب حوثی باغی جو یمن میں چڑھ دوڑے اقتدار پر، اور آج کی بات نہیں، یہ تقریباً 12-13 سال سے جو یمن سعودی بارڈر ہے 1800 کلومیٹر لمبا، اس پہ جھڑپیں ہوتی رہتی تھی، اور اب بڑھتے بڑھتے وہ سلسلہ حوثیوں کی طرف سے بغاوت کا بڑھ نکلا، اور یہ لوگ حسین حوثی کی قبر کو اپنا کعبہ سمجھتے ہیں۔ ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ ہمارے حرم کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کے معاذ اللہ تقدس پر بھی حملہ کر دیں۔ اور دوسری طرف امریکہ کتنی دیر سے اس انتظار میں ہے کہ سعودی حکومت کو کسی طرح جکڑا جائے، پھندے میں لایا جائے، اور پھر وہ حجاز مقدس جو مسلمانوں کا دل ہے اس پر اپنا معاذ اللہ شر پھیلایا جائے۔ اور ہم سارے احوال آثار کو دیکھ کر افسوس سے کہہ رہے ہیں کہ سعودی حکومت اس سازش کا شکار ہو چکی ہے جو امریکہ نے سوچی ہوئی تھی، جو اسرائیل نے سوچی ہوئی تھی۔ ان سے حملہ کروا کے انہوں نے وہ سازش، وہ آگ جو پہلے بھڑک چکی ہے شام میں، لیبیا میں اور عراق میں، وہی آگ امریکہ نے ان کے ذریعے اب لگوانا شروع کر دی ہے۔ اور اس صورتحال کے اندر پاکستان چونکہ واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایٹمی طاقت ختم ہو، اور اس کو بھی سازش کے ذریعے اس جنگ میں دھکیلا جائے۔ اور یہ جو ہمارے حکمرانوں کی ذاتی دوستی ہے سعودی حکمرانوں کے ساتھ، اس کے ذریعے سے وہ اپنی سازشوں کا کھرا ہمارے ایٹمی پلانٹ تک لانا چاہتے ہیں۔ بہت گہری سازشوں میں اس وقت ملت اسلامیہ پھنس چکی ہے، اور یہ مورے ہیں، حوثی ہوں یا سعودی ہوں، پیچھے کاروائیاں اور ہیں، اور نتائج معاذ اللہ بڑے بھیانک نکل سکتے ہیں۔ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس جو منعقد کی، اور اس کا بدھ کے دن پریس کلب کے اندر ہم نے اعلامیہ جاری کیا، اور لاہور کے تو تمام اخبارات میں 20-25 میں وہ دیا گیا، چینلوں پر بھی، شاید آپ میں سے بعض نے دیکھا ہو یا نہیں۔ ہم نے اس میں پاکستان کو، پاکستانی حکمرانوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ ان طاقتوں کو جنگ سے روک کے مذاکرات کی میز پہ بٹھائیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سعودی حکومت حملے بند کرے، چونکہ کتنے بے گناہ ہیں جو شہید ہو رہے ہیں۔ مہاجر کیمپ پہ حملہ، فضائی حملہ ہو گیا، کتنے پاکستانی ہیں جو حوثیوں کی جیلوں میں بند ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان فوج بھیجے گا تو ہم ان تمام کو قتل کر دیں گے، گلیاں بھری پڑی ہیں لاشوں سے۔ تو حوثی اور سعودی، حوثی اپنے آپ کو یمن کے قانون کے تابع کریں، اور سعودی فوراً حملے بند کریں، تب جا کے آگے حالات نارمل ہو سکتے ہیں، ورنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ آگ بھڑکتی رہی تو وہ انجام بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پاکستان کو ہرگز اس جارحیت کا فریق نہیں بننا چاہیے جو سعودی حکومت یمن پر جارحیت مسلط کر رہی ہے۔ حرمین شریفین سے ہماری وابستگی بڑی پرانی ہے، جسموں کی نہیں، عالم ارواح سے ہے، اور ہم حرمین شریفین پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم اپنے کلیجے بدن وار کے بھی حرمین پر پہرا دیں گے، مگر حرمین شریفین سے جو پاکستان والوں کا تعلق ہے، اہل سنت و جماعت مسلم امہ کا تعلق ہے، ہم نے واضح دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ ہمارا یہ تعلق حرمین سے حکمران خاندان کی وجہ سے نہیں، مرکز ایمان کی وجہ سے ہے۔ تو اگر سعودی حکومت خطرہ محسوس کرتی حرمین کو تو پھر وہ حرمین آرمی کی تشکیل دے جو ساری مسلم دنیا کی فوجوں پہ مشتمل ہو، جن کا کام آل سعود کی حفاظت نہ ہو، جن کا کام حرمین شریفین کی حفاظت ہو، وہ حرمین شریفین پہ پہرا دیں، ان کو وہاں پہ رکھا جائے، اور جو ان کی اپنی جنگیں ہیں، ذاتی جنگیں ہیں، یا کسی سازش کا وہ شکار ہو چکے ہیں، تو پاکستان کی فوج کرائے کی قاتل نہیں ہے،
کہ اسے جو چاہے وہ استعمال کر لے۔ انہوں نے حلف اٹھایا ہے نظریہ پاکستان کے لیے، آپریشن درب ادب وہ جاری ہے۔ اگر ہماری فوج کہیں اور چلے گئی تو یہاں وہ فرقہ واریت پھر شروع ہو جائے گی جو فرقہ وارانہ جنگ یمن اور سعودی عرب میں ہو رہی ہے۔ یہ سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ فرقہ وارانہ جنگ ہے، اور دن بدن اس کے پردے ہٹتے جائیں گے۔ یہ دوسرے لفظوں میں وہابی شیعہ جنگ ہے، یہ دو مسلکوں کی جنگ ہے، اور درمیان میں پوری دنیا کے اہل سنت ساری جگہوں پہ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اگر یہ فوج وہاں چلی گئی، یہاں وہ دونوں طبقے جو دونوں کے پالتو ہیں وہ اٹھ کے پھر کھڑے ہو جائیں گے، اور پاکستان کی سالمیت خطرے سے دوچار ہو جائے گی۔ ہمارا انڈیا والا بارڈر پہلے ہی غیر محفوظ ہے، اور اگر فوج بھیجی گئی تو ایران والا بھی غیر محفوظ ہو جائے گا۔ افغانستان والا بارڈر بھی پہلے ہی غیر محفوظ ہے، اگر فوج بھیج دی گئی تو پھر یہ ایران کی طرف سے حملے اور پھر سازشیں شروع ہو جائیں گی۔ تو اس واسطے حکومت ہوش کے ناخن لے۔ وہ 1.5 ارب جو ریال تھا اب بولنا شروع ہو گیا ہے، اور اس وقت کہا جا رہا تھا ہمارے دوست ہیں بغیر کسی مقصد کے اتنا فنڈ دے رہے ہیں پاکستان کو، تو دینے والے مقصد ذہن میں رکھ کے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم حرمین کے لیے آنکھیں بند کر کے خود بدن وارنے کو تیار ہیں۔ ہم خود اپنی بھرتی کر کے، سعودی حکومت ہمیں اجازت دے، ہم خود حرمین کی جا کے حفاظت کر لیں گے، خود جائیں گے، مگر ہماری فوج کو کرائے کی فوج نہ سمجھا جائے۔ اس وقت بھی 1000 فوجی پاکستان کے وہ موجود ہیں۔ سعودی حکومت نے شام سے لڑانے کے لیے کئی سالوں سے ہماری فوج کو استعمال کیا ہے۔ اب بھی یہ جو اوپر باتیں ہو رہی ہیں، اندر خانے پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا گیا ہے اور کیا کچھ ہو چکا ہے۔ بہرحال ہمیں فوج کی اس بیان پر اعتماد ہے جو انہوں نے کہا 2 دن پہلے کہ ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نئی فوج بھیجنے کا نہیں کیا گیا، تو ہم اس پر اعتماد کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری فوج کو ادھر نہ بھیجا جائے، اور اگر حرمین آرمی تشکیل پاتی ہے مسلم ممالک کی افواج پر تو پھر اس کے لحاظ سے ایک علیحدہ انداز ہے، لیکن آل سعود کی نگہبانی کے لیے ہرگز پاکستان کی محب وطن فوج کو جنگ میں نہ جھونکا جائے۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے، اب سارے چینلوں پہ سارے اخبارات میں ایک ہی بات چل رہی ہے کہ سعودی عرب مانگ رہا ہے پاکستان سے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ کہتے ہیں مدد مانگ رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اب ان کے مفتیوں کی توحید کہاں گئی؟ سعودی عرب پاکستان سے تعاون مانگ رہا ہے، ہر اخبار میں سعودی عرب نے باقاعدہ درخواست دے دی مدد کی، سعودی عرب باقاعدہ سفارتی طریقے سے مان رہا ہے، روزانہ ایک ساتھ لفظ بڑھا کے، لیکن یہ ضرور ہے کہ مدد مانگ رہا ہے۔ تو ہمیں کہتے تھے اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ کہ سرکار کا فرمان ہے جب بھی مانگو رب سے مانگو۔ اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب بھی مدد مانگو تو رب سے مانگو۔ یہ ہمارے جو عقیدہ توحید سیمینار جو شروع والے تھے بات چل رہی تھی، تو اس پہ ہماری بات تھی۔ وہ کہتے تھے کہ حدیث میں ہے، سرکار نے فرمایا ہے کہ کسی سے جوتی کا تسمہ بھی نہ مانگو۔ تو اگر جوتی کا تسمہ مانگنا حرام ہے تو فوج مانگنا جائز ہے۔ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اپنا اپنا نصاب ہوتا ہے، یہ جو تسمے والی حدیث ہے یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل آ گئے سامنے سے، کہا حل لک من حاجہ، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ تو کہا اما الیک فلا، تو کون ہوتا ہے میری حاجتیں پوری کرنے والا؟ میں نہیں مانگوں گا تجھ سے۔ تو جبریل اب رب نے بھیجے تھے، اگر یہ مقام خلیل ہے نا، ہر بندے کا تو مقام نہیں ہے۔ جبریل کا کہنا حل لک من حاجہ، کوئی مدد درکار ہو تو فرماؤ میں مدد کے لیے آ گیا ہوں۔ آگ جل رہی ہے، منجنیق سے تم گر چکے ہو، فضا میں آگے ہو، 1 منٹ کے بعد جل جاؤ گے۔ حل لک من حاجہ، مدد چاہتے ہو تو کروں؟ تو کہا اما الیک فلا، تیری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں مانگوں گا۔ تو جبریل کہنے لگے پھر رب سے کہو، مجھ سے نہیں مانگتے۔ حالانکہ جبریل سے مدد مانگنا ناجائز نہیں تھا، جب رب نے بھیجا خود تھا تو جائز تھا، لیکن مقام خلیل کیا ہے؟ کہا جب جبریل علیہ السلام نے پھر رب سے کہو، کیوں کہوں؟ حسبی من سوالی علمہ بحالی،
میرے مانگنے سے بہتر وہ خود جانتا ہے. میں مانگوں تب جب اسے پتا نہ ہو. اسے پتا جو ہے کہ میں اس کا خلیل ہوں اور آگ جل رہی ہے تو میں کیوں مانگوں. ہاں اگر کسی کا یہ مقام ہو تو پھر تسمہ بھی کسی سے نہ مانگے. اور اگر ہم جیسا ہے تو پھر اگر فوج تعاون اور مدد مانگتے وقت وزیر اعظم غیر اللہ نہیں بنتا تو پھر داتا صاحب بھی غیر اللہ نہیں بنیں گے. محتشم سامی نظرہ بات سوچنے کی ہے کہ پاکستان اور وہ حجاز مقدس جس کو انہوں نے سعودی قرار دے دیا، پوری تاریخ بدل کے، حجاز تو سعودی نہیں تھا، عرب تو سعودی نہیں تھا، عرب تو حجاز مقدس ہے. اگر اس کو نام دینا تھا تو پھر محمدی عرب کہہ دیتے، مصطفی عرب کہہ دیتے. لیکن انہوں نے اس کو سعودی عرب بنایا تو وہاں کتنا تیل ہے، کتنے ذرائع ہیں. ادھر بھوکا پاکستان ہے اور ادھر مالدار عرب ہے. تو پاکستان اگر فوج بنا سکتا ہے تو سعودی عرب حرم کی حفاظت کے لیے کیوں نہیں بنا سکتا؟ اتنے سالوں میں ایک صدی جو ہوگی قبضے کو ان کو، تو صدی میں حرم کی فوج بھی نہیں بنا سکے. صدی میں عرب کی حفاظت کی فوج کیوں نہ بنی؟ ادھر یہ بھوکا پاکستان، اس نے فوج اتنی بنا لی کہ آج عرب والے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اپنی فوج دو، اپنی فوج دو. تو وہاں کیوں نہیں بنی؟ یہ بات قابل غور تو ہے. ذرائع بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، اور پھر زیادہ ضرورت ہمارے بارڈروں پر جتنی ہمیں ہے کہ انڈیا سے ہمارا ملک بچے. ہمارا ملک تو ہے تجلی مدینہ منورہ کی. تو جہاں خود مدینہ منورہ ہے، وہاں خود مکہ مکرمہ ہے، وہاں تو ان کو سب سے پہلی جو چیز تھی وہ فوجی تیار کرنی چاہیے تھی. کوئی پتہ نہیں کس وقت یہودی حملہ کر دیں، کس وقت سازشی آ جائیں. تو ان کو سب سے پہلی فکر تو فوج کی ہونی چاہیے تھی. ہمارے ملک کو تو ابھی صدی نہیں ہوئی، ان کے قبضے کو تو صدی سے زیادہ وقت ہو گیا، یا باقاعدہ حکومت بھی 80 سال سے زیادہ ہو چکی ہے. تو کیوں نہ فوج بنی؟ کیوں نہ ایسا جذبہ آیا؟ کیوں نہ مجاہد تیار ہوئے؟ کیوں نہ وہاں پر دفاعی لائن مضبوط ہوئی؟ اسباب سوچتے رہو، تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، مگر اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ٹھیک ہے پاکستان ان کے بقول غریب ملک ہے، مگر پاکستان ولیوں کے فیض کا قائل ہے. پاکستان داتا صاحب کے فیض کا قائل ہے. پاکستان اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے نظر کرم کا قائل ہے. وہاں کی مسلط حکومت اور طبقہ اگر اس نظریے پہ رہتا جو پاکستان والوں کا نظریہ ہے تو پھر خود بخود فوج تیار ہو جاتی. یہ نحوست پڑی اس فتوی شرک کی کہ جب کہا کہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں قدم لگے ہیں وہاں جانا شرک ہے، آثار مٹائے ہیں تو فوج نہیں بن سکی، جذبات مٹ گئے ہیں. آثار رسول اللہ السلام کے مٹائے ہیں، فتوے لگائے ہیں تو پختگی نہیں رہی ایمانوں میں. وہاں برائلر قسم کے لوگ آ گئے ہیں، خاص فرقے کے لوگ، ان میں وہ جذبہ نہیں ہے جو جذبہ